अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम का हमारा बुनियादी मौजू तो वही है जिसके बारे में आपको 2 दिन से मैं बता रहा था कि 23 मार्च की करारदाद के हवाले से बात होगी, लेकिन बनती नहीं बात और सागर कहे बगैर कि आज के दिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि इमरान खान का जलसा तो जारी है। नवाज शरीफ साहब ने भी जलसा किया पंजाब यूनिवर्सिटी में, जमात इस्लामी ने फैसलाबाद में और जस्कम ने भी, बशीर कुरैशी साहब ने भी आज जलसा किया। और उसमें मेजर मौजू जो जस्कम वालों का रहा वो तो करारदाद पाकिस्तानी रहा और बाकियों की हैसियत जो थी वो त्यौहार पे जलसों की सी। आज हमारे साथ, और आप जैसे जानते हैं हमेशा हमारे साथ मौजूद है मुजीबुर रहमान शामी साहब, इन मौजूद पर बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, इस वक्त इमरान खान का जलसा तो जारी है और उसमें अभी आखिरी लम्हात में मैं देख रहा था कि वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब तकरीर कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब ने भी अच्छा आज शो किया पंजाब यूनिवर्सिटी में। देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा ख्याल तारीख का पहला सियासी जलसा हुआ है। अच्छा, 3 करोड़ रुपए लगा के नहीं, आप कल बता रहे थे। अब तो उनका कहना है कि 50 लाख लगे हैं। अच्छा, जो सेक्रेटरी इत्तलात है उनका मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने कहा 50 लाख के करीब लगे होंगे और वो भी गवर्नमेंट दे देगी पंजाब की। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल पैसे जितने भी लगे हों, ये तकरीर क्योंकि नवाज शरीफ साहब की एक सियासी लीडर के तौर पर तकरीर थी और उस लिहाज से, और सियासी तकरीर भी की उन्होंने। करारदाद पाकिस्तान के हवाले से भी बात की, बांग्लादेश के हवाले से भी गुफ्तगू की, लेकिन अपने हरीफों को भी हल्का फुल्का रगेदा ज़रूर। हाँ, तो ये एक नई रवायत कायम हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी में और गोया आगे भी चलने के इम्कानात हैं। देखिए अब क्या होता है। और इमरान खान का जलसा, इमरान खान का जलसा तो अब जारी है और उन्होंने तकरीर करनी है। अभी अबरेज़ खान साहब का फ़ोन आया था मुझे सियालकोट से जी। उन्होंने कहा जी स्टेडियम तो भर चुका है और उसके बाद भी सड़कों पर लोग ही लोग हैं। वो तो कह रहे थे कि सियालकोट की तारीख का बहुत बड़ा जलसा है। अब वो कोई दावा कर दे कि सबसे बड़ा जलसा है या सबसे बड़े के बाद जो जलसा आएगा तो मैं इस बहस में तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन बहुत बड़ा जलसा है जिससे वो खिताब करेंगे। और जमात इस्लामी का जलसा, जमात इस्लामी वाले अभी वो भी बड़े एक्टिव हैं। अपने मुनव्वर हसन साहब, सैयद मुनव्वर हसन जो हैं वो तो बहुत अच्छे मुकर्रर हैं, शोला बयान। और अब तो थोड़ा बुढ़ापा आ गया है लेकिन उसके बावजूद जवान है। तो उन्होंने भी बड़ी धुआंधार तकरीर की है फैसलाबाद में और जलसा भी अच्छा था। यानी वो नेटो सप्लाई पे अड़े हुए हैं वो। हाँ, वो देखिए उनको हक है एहतजाज करने का, पार्लियामेंट को हक है ये फैसला करने का कि नेटो सप्लाई बहाल हो या ना हो जी, और इनको हक है एहतजाज करने का, उससे तो रोक नहीं सकते। अच्छा हम सब 23 मार्च के हवाले से जहाँ पे दीगर जलसे हुए हैं वहाँ पे जस्कम के जो बशीर कुरैशी हैं उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। हम 23 मार्च को आज खुसूसी हमारा मौजू है। बशीर कुरैशी साहब सबसे पहले ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान एक मुल्क है ना एक कौम है। वो कहते हैं जी सिंधु देश को पाकिस्तान से आज़ाद कराना मेरी ज़िंदगी का मकसद है। वो कहते हैं जी कि पंजाब जो है वो लूट रहा है सिंध के वसाइल को और सिंध ही है जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, लेकिन इसके जो कायदीन हैं उन्हें हमेशा जेलों में डाला गया। देखिए बशीर कुरैशी साहब जो हैं, मैं उनके ज़िक्र से शुरू नहीं करना चाहता था, आपने पता नहीं क्यों उन पे मेहरबानी की है। उनको आज तक वहाँ कोई काबिल ज़िक्र कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। जिस दिन वो सिंध के अवाम की तर्जमानी का हक़ हासिल कर लेंगे उस दिन फिर संजीदगी से गुफ्तगू उनके साथ की जाएगी। देखिए बाकी तो देखिए तारीख़ के मुगालते हैं, गलत बयानियाँ हैं और आप जिस तरह से जो चाहे कह सकते हैं पाकिस्तान में। एक तो खुली छूट मिली हुई है ना, और कि पाकिस्तान में आप रहें, वहीं सांस लें, वहीं पलें, वहीं बढ़ें और गुफ्तगू ऐसी करें कि कानों में उंगली देने को जी चाहे। लेकिन बहरहाल वो उनका नुक्ता नज़र, उनको मुबारक हो। वो तो ना तारीख़ से वो साबित होता है, ना आज से साबित होता है माजी से, ना मुस्तकबिल से साबित होगा इंशाअल्लाह। शामी साहब, करारदाद पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से ख़ास तौर पर मीडिया पे एक मौजू बनी रही और इसके हवाले से कुछ चीज़ें, कुछ आप कहिए कि गलतियां भी होती रहीं और कुछ आप यूँ कहिए कि डिसइंफॉर्मेशन भी नज़र आती रही, कुछ लोगों का ख्याल है। सबसे पहले तो एक है कि ये तारीख़ कौन सी थी, 23 थी या 24 मार्च थी 1940? 23 मार्च को ये करारदाद जो थी वो पेश हुई। ये मुस्लिम लीग का इजलास था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। पूरे मुल्क से यहाँ मंदूबीन जो थे वो शरीक थे। 1 लाख लोग यहाँ इकबाल पार्क में, जिसे उस वक्त मंटो पार्क कहते थे, मौजूद थे। तो ये बहुत बड़ा एक पूरा यानी ऑल इंडिया इज्तिमा था और 22 तारीख को शुरू हुआ मार्च की, 23 को ये करारदाद पेश हुई और 24 को मंजूर हुई। ये तो तारीख पे रिकॉर्डेड है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तो फिर हम 23 मार्च पे क्यों स्टिक करते हैं कि 23 मार्च को करारदाद? देखिए
ہفتہ تھا, ہفتے کو چھٹی ہو, ہفتہ اور اتوار, 23 مارچ 1940 کو ہفتے کا دن تھا, ٹھیک ہے. اور اس زمانے میں اتوار کو اخبارات کی چھٹی ہوتی تھی. اچھا اچھا. تو یہ جو خبر چھپی وہ 23 اور 24 کی خبر اکٹھی چھپی 25 کو. ٹھیک ٹھیک. پھر یہ ہے کہ قرارداد کیونکہ پیش ہوئی اور قائد اعظم کی تقریر بھی اس دن ہوئی, اور مولوی فضل الحق صاحب نے بھی گفتگو اس دن کی, اور اس کے جو تائید کرنے والے تھے مولانا ظفر علی خان, سر عبداللہ ہارون, اور یہ سارے لوگ جو تھے اسی دن انہوں نے تقریریں کی. تو یہ 23 مارچ کے حوالے سے یہ قرارداد منسوب ہو گئی. مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی نے 1941 میں یہ فیصلہ کیا کہ یوم پاکستان 23 مارچ کو منایا جائے گا. اچھا, یہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہاں جی, فیصلہ ہے. اور اس دن ہر سال مسلم لیگ کے زوما اور مسلم لیگ کے کارکن ملک بھر میں, جو اس وقت انڈیا تھا پورا, اس میں یہ تقریبات منعقد کریں گے اور یوم پاکستان منایا کریں گے. یہ 22 فروری 1941 کو مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا, قائد اعظم کے زیر قیادت, اور لیاقت علی خان بھی وہاں موجود تھے اور دوسرے رہنما بھی موجود تھے. تو گویا مسلم لیگ کے قائدین نے یہ فیصلہ کیا کہ یوم پاکستان 23 مارچ کو ہوگا, اور کیونکہ اس دن یہ پیش ہوئی ہے قرارداد. تو آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ لیکن وہ 23 اور 24 کا کہا جاتا ہے نا کہ ہسٹری کی ڈسٹورشن ہے. ڈسٹورشن کیا ہوئی اس میں ہسٹری کی؟ ہاں, وہ 23 کو پیش ہوئی ہے, خود انہوں نے فیصلہ کیا ہم 23 مارچ کو, بسم اللہ جو ہو گئی, قرارداد پیش ہو گئی, یعنی اتفاق رائے سے پاس ہوئی ہے. پھر ایک ووٹ بھی اس کے خلاف نہیں آیا, اتفاق رائے سے یہ قرارداد منظور ہوئی ہے 1 لاکھ کے مجمع میں. ہاں جی. اچھا شام صاحب, اس کا مصنف کون تھا؟ اس کے مصنف تھے جو مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی تھی, اس نے ایک سبجیکٹ کمیٹی بنائی, اور سبجیکٹ کمیٹی نے 3 آدمیوں کو یہ ذمہ داری سونپی. وہ کون تھے؟ لیاقت علی خان, وہ تو سیکرٹری جنرل تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے. سر اسماعیل, جو کہ وہاں یو پی کے بہت بڑے مسلم لیگ کے رہنما ہیں, اور نواب اسماعیل صاحب, اور ملک برکت علی, اچھا, جو یہاں کے بڑے رہنما تھے مسلم لیگ کے, اور بڑے پرانے اور بڑے مستحکم, اور انہوں نے ایک اخبار بھی نکالا, اور قانون پہ بھی ان کی بہت گہری نظر تھی, قانون دان تھے. اور وہ اس کمیٹی نے یہ اس کو مرتب کیا, اور کہا جاتا ہے کہ ملک برکت علی نے اسے ڈرافٹ کیا, قائد اعظم اس میں لیاقت علی خان اور نواب سر اسماعیل خان کی نگرانی میں. تو اس طرح یہ قرارداد مرتب ہوئی. اچھا شام صاحب, اس کے بارے میں یہ بتائیے, ایک واقعہ تھا یا کسی طویل پروسیس کا حصہ تھا؟ دیکھیے آپ یہ تاریخ 22 مارچ کو شروع ہوئی تھی. نہیں 22 مارچ کو شروع نہیں ہوئی جی. 22 مارچ کو ایک خاص نقطے پر پہنچی. اچھا, دیکھیے آپ اگر تاریخ میں دیکھیں تو یہ جب انگریزوں نے یہ طے کر لیا, پتہ لگ گیا, آزادی کی تحریک شروع ہوئی, اور پھر یہ ہوا کہ کانسٹیٹیوشن اس میں انڈیا کے لیے بننا چاہیے, اور یہاں سے ان کو رخصت ہونا ہے, اس کے بعد کیا ہوگا, مرکز کیسے بنے گا, صوبے کیسے بنیں گے. تو 1935 کا ایکٹ آیا, اور پھر اس میں صوبے جو تھے ان کی تشکیل ہو گئی, صوبائی حکومتیں بن گئی, لیکن مرکز میں منتخب حکومت قائم نہیں ہو سکی. مرکز میں کیا ریلیشن شپ ہوگی؟ اب یہ مسلمان جو تھے وہ بھی یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ مرکز میں ان کی حیثیت اس طرح ہو کہ کانگریس کے اور ہندوؤں کے زیر اثر نہ وہ آ جائیں. کانگریس کا اپنا مطالبہ تھا, تو اس پر بحث شروع ہوئی. 1930 میں جو علامہ اقبال کا خطبہ ہے, اس میں بھی انہوں نے ایک تصور پیش کیا, اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں بہت ڈیٹیلز دیں, لیکن اور اس کے بعد 9 اسکیمیں تھیں اور 9 تجویزیں تھیں ایسی جو کہ قرارداد لاہور سے پہلے پیش ہو چکی تھی, ڈسکس ہو چکی تھی. کوئی کہہ رہا تھا کہ تقسیم اس طرح ہونی چاہیے, کوئی کہہ رہا تھا اس طرح ہونی چاہیے, مرکز کے پاس یہ اختیار ہونے چاہیے, مسلمان صوبے اس طرح بن جانے چاہیے, کوئی کہہ رہا تھا نہیں یہ کنفیڈریشن بننی چاہیے. ایک مربوط پروسیس شروع ہو چکا. ایک مسلمان جو تھے ملک بھر میں وہ یہ سوچ رہے تھے. شام صاحب, ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد ہم اس گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. میں آپ کو بتا دوں 0423636810 پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, اور کوشش کریے گا کہ آج کے آپ کے سوالات جو ہیں, آپ کی جو گفتگو ہے وہ 23 مارچ کے تناظر میں ہی رہے. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا, آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر.
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے 23 مارچ 1940 کی قرارداد کے حوالے سے. شمس صاحب آپ بتا رہے تھے کہ اس قرارداد سے پہلے بھی مختلف قسم کی تجاویز موجود تھیں. دیکھیے جولائی 1939 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا. اس میں یہ ساری تجاویز جو ہیں ان پہ غور کیا گیا. اور اس اجلاس کے بعد نوابزادہ لیاقت علی خان نے جو کہ سیکرٹری جنرل تھے 3 تجاویز. ایک تجویز سر سکندر حیات خان کی طرف سے تھی جو وزیر اعظم تھے پنجاب کے. اس وقت وزیر اعظم کہتے تھے وزیر اعلیٰ کو. ٹھیک ہے. ایک تقریر علی گڑھ کے پروفیسروں کی طرف سے تھی, ڈاکٹر افضال حسین قادری اور شاید زمان صاحب کیا نام تھا ان کا, 2 پروفیسر تھے. اور ایک تقریر ایک حیدرآباد کے ڈاکٹر سید عبد اللطیف صاحب تھے. یہ 3 جو تجاویز تھیں ان کو سلیکٹ کیا کہ ان پر آگے غور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس اجلاس کے بعد مسوری سے نوابزادہ لیاقت علی خان نے اپنے جو اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل تھے, اسسٹنٹ سیکرٹری آل انڈیا مسلم لیگ کے نواب شمس الحسن, ان کو یہ کہا لکھا کہ آپ یہ 3 تجاویز چھپوا کر یا سائیکلو سٹائل کر کے, بڑی دلچسپ بات ہے, لکھا کہ یہ سائیکلو سٹائل کا خرچہ کم ہوگا. اچھا, بہت اتنی اس وقت پیسے کی قلت تھی اور غریب نظر سی کی جماعت ایک تھی. پیسے پر کہا چھپوانے کی بجائے سائیکلو سٹائل کروا لیں, ان کا خرچ کم ہوگا. 50 کاپیاں اور مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کے سارے ارکان کو بھیج دیں اور ہر صوبائی مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل کو بھیج دیں. ٹھیک ہے. تاکہ جب وہ اجلاس میں آئے, جو بڑا اجلاس ہونے والا ہے مسلم لیگ کا, اس میں غور و خوض کر کے آئے اور پھر فردر اس میں غور ہو سکے. اچھا شمس صاحب, اس وقت جو مجموعی طور پر قائد اعظم کا اپنا جو سٹانس تھا وہ بھی یہی رہا تھا کہ ہندو مسلم اتحاد رہے, کسی نہ کسی صورت میں چلتے رہیں ساتھ. نہیں, یہ پرانی بات ہو چکی تھی. اچھا, اس وقت تک پرانی بات ہو چکی تھی. 1938 میں سندھ میں کراچی میں مسلم لیگ کا ایک کنونشن ہوا ہے جس میں پورے ملک سے 10,000 ڈیلیگیٹ شریک تھے. اچھا. اس اجلاس میں شیخ عبد المجید سندھی نے یہ ریزولوشن کیا ہے کہ اب مسلم لیگ کے اجلاس میں, اور اس کی تائید کی ہے سر عبداللہ ہارون نے, اور انہوں نے کہا, اور نواب مشتاق احمد گرمانی نے, ٹھیک ہے, اور کہا کہ ہندوستان کے مسئلے کا یہ حل ہے کہ مسلمان اور ہندو 2 الگ الگ وفاق قائم ہوں. ٹھیک ہے. اور جو مسلمان صوبے ہیں یا ریاستیں ہیں وہ ایک وفاق بنائیں, اور نان مسلم اور ہندو ریاستیں جو دوسرا وفاق بنا لیں. ٹھیک ہے. گویا تقسیم کی ایک واضح بات کر دی گئی اور ایک خطوط بھی متعین کر دیے گئے. 1938 میں سندھ مسلم لیگ کے اجلاس میں, اور قائد اعظم وہاں موجود تھے. اچھا شمس صاحب, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اس میں جو اس قرارداد میں جو ریاست کا لفظ ہے وہ کسی اور معنی میں آج کے مروجہ معنوں میں نہیں ہے جو ملک ہے. یہ جو قرارداد ہے, جب یہ قرارداد منظور ہوئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ 2 ریاستیں مشرق میں اور شمال مغرب میں بننی چاہیے, مسلمان آبادی کی, مسلمان اکثریتی علاقوں کی. یہ نہیں کہا گیا صوبوں کی, صوبے نہیں کہا گیا. اچھا. مسلمان اکثریت کے متصل علاقے, کنٹیگوس مسلم میجورٹی ایریاز جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں. اور مولانا ظفر علی خان اس قرارداد کا فی البدی اردو ترجمہ کر رہے تھے. اچھا. قائد اعظم نے ان کو کہا, انہوں نے اس ریجنز کا ترجمہ کیا منطقے. اچھا. مسلمان اکثریت کے منطقے, یعنی 2 الگ الگ منطقے, ہاں, جن سے ایک آبادی ملی ہوئی ہو, جی, آبادیاں, ان کو الگ کر دیا جائے. شمس صاحب ایک بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے قرارداد پاکستان کے حوالے سے.
شام صاحب جو آپ نے بتایا تھا کہ کچھ تجاویز بھی تھی اس سے پہلے، تو یہ کس کی تجویز تھی جو اس میں سموئی گئی؟ میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ یہ 9 تجویزیں تھیں، 9 سے پھر 3 سلیکٹ کی گئیں. جی سر سکندر حیات کی تجویز جو تھی، اور وہ تجویز علی گڑھ کے 2 پروفیسروں کی تجویز، ایس زیڈ حسن نام تھا، میرے زمان نکل گیا مجھ سے، اور افضال قادری صاحب، اور ایک ڈاکٹر سید عبداللطیف کی. یہ دونوں جو دوسری تجویزیں تھیں ان میں ایک وفاق کے اندر رہنے کی بات کی گئی تھی، اور یہ جو پروفیسروں کی، یہ انہوں نے وفاق سے باہر جا کے بات کی تھی، آزاد ریاستوں کی. اس کی بیسس پر پھر یہ مرتب ہوا ریزولوشن، جو پروفیسرز کی ہاں جی، تجویز تھی. اس کو زیادہ وقت دی گئی. اور پھر ظاہر ہے مسلم لیگ کے رہنما نے اس پہ غور کر کے اس کے الفاظ کا انتخاب کیا، اسے حیثیت دے دی آخری. دیکھیے ایک اب بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، جب یہ ریزولوشن پاس ہو گیا، جی جس کو قرارداد لاہور کہا گیا اس وقت، لیکن جو مولانا محمد علی جوہر کی بیگم تھیں، انہوں نے جو تقریر کی اس میں اس قرارداد کے لیے قرارداد پاکستان کا لفظ استعمال کیا. اچھا. اور مولانا محمد علی کی جوہر کی جو بیگم ہے وہ مسلسل ورکنگ کمیٹی کی ممبر رہی ہیں مسلم لیگ کی، آل انڈیا مسلم لیگ کی، ٹھیک. کیونکہ مولانا محمد علی جوہر کو ریپرزینٹ کرتی تھی اور مسلمانوں کے بہت بڑے لیڈر تھے. تو یہ جو قرار، کیونکہ پاکستان کا لفظ چودھری رحمت علی صاحب نے بنایا تھا، اور ابھی ان کی ایک پاکستان کی اپنی ایک سکیم تھی، جو مسلم لیگ نے اس سکیم کو اڈاپٹ نہیں کیا. جی ٹھیک ہے. سکیم انہوں نے اپنی رکھی، اور بعد میں یہ پھر مستعمل ہو گیا. ہندو پریس نے کہنا شروع کیا یہ پاکستان کی قرارداد ہے، مسلم لیگ نے کہا چلو پاکستان سے ہی، تو پاکستان کا لفظ چن لیا. حالانکہ قائد اعظم کے ذہن میں لفظ پاکستان نہیں تھا پہلے، وہ مسلم انڈیا کی اصطلاح استعمال کرتے تھے. اچھا. اب سنیے کیا ہوا، جب یہ قرارداد پاس ہوئی تو مطلوب الحسن سید کہتے ہیں جو قائد اعظم کے سیکریٹری رہے، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے. انہوں نے کہا، قائد اعظم نے کہا کہ آج اگر اقبال زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے. واہ. اچھا. ہم نے جو بات وہ انہوں نے کہی تھی ہم نے اسے پورا کر دیا. اور انہوں نے 1930 میں کہی. دیکھیے اس کا مطلب یہ، آپ لفظوں پہ نہ جائیں. بیج جو ہے نا، جب درخت بنتا ہے تو پھر اس کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، پھر اس کی آبیاری ہوتی ہے، پھر اس کی نگہداشت کرتے ہیں، پھر وہ درخت بنتا ہے، پھر اسے پھل لگتے ہیں. اب آپ کے پھل دیکھ کے کہیں یہ کہاں سے آ گیا؟ اسی بیج سے نکلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن مراحل مختلف. مراحل مختلف ہوتے ہیں. اب اس میں آپ بحث کریں لفظ یہاں کیا تھا، وہاں کیا تھا. اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے اپنے خطبے میں جب بات کی تھی الگ ریاست کی، تو اس وقت بھی ان کے مخالفین نے کہا تھا یہ تقسیم کی بات کر رہا ہے. بڑی تنقید ہوئی تھی. اور آج قائد اعظم نے جب یہ بات کہی کہ آج وہ زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے، ہم نے بالآخر وہ کر دیا جو وہ چاہتے تھے. تو ایک تسلسل قائم ہو گیا 1930 کے خطبے میں اور 1940 کی قرارداد میں. اچھا شام صاحب، 2 قومی نظریہ کہا جاتا ہے، اب اس کے حوالے سے بھی ایک بحث موجود ہے کہ یہ قرارداد 2 قومی نظریے کی پیداوار تھی یا 2 قومی نظریہ اس قرارداد کے بطن سے نکلا؟ دیکھیے 2 قومی نظریہ قرارداد سے نہیں نکلا. چھت جو ہوتی ہے وہ بنیاد سے نکلتی ہے، چھت پہلے نہیں بنتی. بالکل ٹھیک ہے. بنیاد 2 قومی نظریہ ہے. اور 2 قومی نظریہ کیا تھا؟ دیکھیے یہ 2 قومی نظریہ ایسا نہیں تھا کہ بھئی تمام ہندو ایک طرف ہو جائیں، تمام مسلمان ایک طرف ہو جائیں. نہیں، یہ مسلم میجورٹی ایریاز، مسلمان ایک عجیب قوم تھے کہ وہ ہندوستان پورے میں تو منورٹی میں تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے صوبے اتنے موجود تھے جہاں وہ میجورٹی میں تھے. بنگال میں، پنجاب میں، سندھ میں، یہ فرنٹیئر میں جسے پشتونخوا کہتے ہیں آپ، اور بلوچستان اگرچہ صوبہ نہیں تھا لیکن اس علاقے میں اکثریت میں تھے. تو مسلمان اکثریت کے علاقے بھی رکھتے تھے اور پورے ہندوستان میں بھی پھیلے ہوئے تھے. تو مطالبہ یہ نہیں ہوا کہ سارے ہندو ایک طرف چلے جائیں، سارے مسلمان ایک طرف چلے جائیں. مطالبہ یہ ہوا جہاں ہماری اکثریت ہے ان کو ہم الگ وفاق کی صورت دینا چاہتے ہیں. پہلے 2 ریاستوں کی بات ہوئی، ٹھیک ہے، اور 1946 میں پھر دلی میں وہ جو لوگ الیکٹ ہوئے تھے مسلم لیگ کے، وہ سارے اکٹھے ہوئے ارکان اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں کے ارکان اور قومی دستوریہ کے ارکان، اور انہوں نے ترمیم کر دی اس قرارداد میں، اور سٹیٹس کے لفظ کو سٹیٹ میں بدل دیا، ایک ریاست. ٹھیک. اور یہ ترمیم کس نے پیش کی؟
حسین شہید سہروردی نے. سہروردی کون تھے؟ اس وقت متحدہ بنگال کے وزیر اعظم تھے, اور انہوں نے, ان کی بارکۃ العلیٰ تقریر ہے, اور پھر جو تحریک چلی ہے, پوری تحریک ایک پاکستان کی, ایک ملک کی چلی ہے. اور آپ دیکھیں یہ جو دو قومی نظریہ ہے نا, اب یہ آپ کہیں کہ بھئی یہ کہاں سے آگے؟ جی بھائی جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا, بیج جو ہوتی ہے نا, ایک قطرہ جو ہے نا پانی کا, اس سے انسان کا وجود بنتا ہے. اب آپ اس کو کہیں یہ پانی سے کیسے انسان بن گیا, اور انسان کو دوبارہ پانی بنانا شروع کر دیں. یہ قدرتی عوامل یہ ہے. عوامل ہیں. یہ دیکھیے آپ دیکھیے, آپ کے سامنے ایسا ہوتا ہے. اور تحریکیں جب چلتی ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنا ایک, جیسے انسان ہے بڑا ہوتا ہے نا, چھوٹا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے کبھی ہم دودھ پیا کرتے تھے, آپ بھی پیتے ہوں گے, انگوٹھا بھی چوستے ہوں گے. بالکل. ابھی آپ انگوٹھا چوسے تو آپ کہتے ہیں کہ یار عجیب سی بات ہے. تو یہ مراحل ہیں, اسی میں تحریکیں جوان ہوتی ہیں اور منطقی انجام تک. اچھا شام صاحب, اگر یہ ریاست کا مطالبہ تھا, ایک الگ ریاست کا, ملک کا مطالبہ تھا, جیسا کہ آج کے ملک کی, آج کی تعریف کو ہم مد نظر رکھیں, تو پھر کیبنٹ مشن پلان کیوں مانا گیا تھا؟ دیکھیے کیبنٹ مشن پلان مانا گیا اس لیے کہ ریاست کا مطالبہ تو تھا. ریاست کس لیے چاہیے تھی؟ مسلمانوں کے لیے, مسلمانوں کے تحفظ کے لیے, ان کے حقوق کے لیے, ان کی تہذیب, ان کی معاشرت, ان کے اقتدار کی حفاظت کے لیے. تو کیبنٹ مشن پلان اس لیے مان لیا گیا کہ اس میں گروپنگ سکیم بن رہی تھی, دو الگ الگ گروپ بن رہے تھے مسلمانوں کے, اور 10 سال کے بعد موقع بھی مل سکتا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو الگ ہو جائیں. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو سکیم تھی, قائد اعظم نے اس کو رد کیوں کیا؟ وہ اس طرح رد کیا کہ کانگریس نے یہ کہا اور پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کہ جب اسمبلی آ جائے گی اس میں ہم بیٹھیں گے, انڈیا کی آل انڈیا کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی بنے گی, اس میں ہم اس معاہدے کے پابند نہیں ہوں گے جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے. یعنی صوبوں کے اختیارات اور مرکز کے اختیارات اور صوبوں کی تشکیل, وہ اسمبلی جو چاہے ترمیم کر دے گی. قائد اعظم نے کہا نہیں, جو آپ نے مان لیا ہے یہ ناقابل ترمیم ہوگا, کیونکہ اگر آپ ترمیم کا حق دے دیتے معاملہ وہیں کا وہیں رہتا. اور اسی بات کو تو آپ مولانا ابوالکلام آزاد روتے ہیں, اور اسی کو انڈیا میں جسونت سنگھ روتے ہیں, اور اسی کو دوسرے لوگ روتے ہیں کہ قائد اعظم جو تھے وہ تو اس پر تیار تھے کہ ایک وفاق کو باقی رکھ لیں اپنی شرائط کے تابع, تاکہ ان کی آٹونومی کوئی متاثر نہ کر سکے. لیکن یہ پنڈت جواہر لال نہرو نے اور ان کے جناب مربیوں نے, گاندھی جی نے, یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ خراب کر دیا. شب صاحب ایک بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد ہم نقطہ نظر میں اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے, اب دیکھتے رہیں. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شمس صاحب, قرارداد پاکستان جو ہے وہ بڑی فیوریٹ ہے نیشنلسٹوں کی. ہمارے سندھ کے دوست جو ہیں نیشنلسٹ, بلوچستان کے ہوں یا خیبر پختونخوا کے ہوں, وہ تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرارداد بیسیکلی وفاق کی بنیاد بھی بنتی ہے اور صوبوں کو بہت زیادہ آزادی دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اتنی آزادی دے دی جائے جتنی اس قرارداد میں کہی گئی تھی تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں. لیکن جس آزادی کی وہ بات کرتے ہیں وہ ہمارے خیال میں تو کچھ اس قسم کی ہے کہ وہ ملک سے الگ ہو جانے کی بات کرتے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ قرارداد جو ہے اب 18ویں ترمیم کے بعد تو بہت خود مختاری جو ہے مل گئی ہے صوبوں کو. ٹھیک ہے. یہ ہمارے بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں, وہ بھی یہ بار بار بات کہتے رہتے ہیں. جی دیکھیے ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے رکھے. اگر کسی کا حق, کسی کی رائے یہ ہے تو رکھ سکتا ہے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس کا ایک طریقہ ہے اس کو منوانے کا. یہ بحثیں ساری ہیں اس وقت تک کی جب تک کہ آپ کا دستور نہ بنا ہو. کانسٹیٹیوشن میکنگ سے پہلے کی یہ گفتگو ہے. جب آپ نے دستور بنا لیا تو یہ ساری بحثیں جو ہیں, سیکولرزم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, صوبائی خود مختاری کی حدود کیا ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, کون سا محکمہ مرکز کے پاس ہو, کون سا صوبے کے پاس, یہ ساری بحثیں ختم ہو گئیں. عوام کے منتخب نمائندوں نے 1973 کا دستور بنا دیا. اب وہ دستور جو ہے وہ ریلیونٹ ہے. اس سے پہلے ہم قرارداد لاہور میں کیا تھا, دلی کی قرارداد میں کیا تھا, 14 نکات میں کیا تھا, اس سے پہلے کیا تھا. اب یہ تاریخ کے مختلف مرحلے ہیں.
اب ان کو آپ اپنی تاریخ کو، اپنی سٹرگل کو سمجھنے کے لیے پڑھیں گے اور دیکھیں گے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ صرف یہ قرارداد ہی ہماری کتاب میں نہیں لکھی ہوئی. صرف قراردادوں سے معاملہ نہیں چلا تحریک پاکستان کا. جس طرح قرآن نازل ہوا تو پھر قرآن پہ صرف بات نہیں ہے، سیرت بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا. تو قرآن ہم سمجھتے ہیں سیرت کی روشنی میں. بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ تحریک پاکستان جو ہے وہ بھی چلی ہے نا ایک، بالکل چلی. اور تحریک پاکستان کی روشنی میں دیکھا جائے گا کس چیز کا کیا مطلب ہے، کس لفظ کا کیا مطلب ہے، کس قرارداد کا کیا مطلب ہے. تو یہ جو ایک بہتا ہوا دریا ہے جی وہ ایک جگہ، اب سندھ ہے دریا، وہ کہاں سے نکلتا ہے کہاں جاتا ہے، کہیں چھوٹا ہو جاتا ہے کہیں بڑا ہو جاتا ہے. اب ہم اس کو بیٹھے کہ 50 سال پہلے کہاں سے گزر رہا تھا اور اس کو اسی طریقے سے چوڑا کر دیں یا چھوٹا کر دیں، ایسا نہیں ہوتا. آج دستور بن چکا ہے، جس کی رائے یہ ہے کہ اس میں ترمیم ہونی چاہیے وہ اس میں طریقے کے مطابق ترمیم کروا لیں. بالکل. شام صاحب، واجد علی ہیں راول پنڈی سے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم واجد صاحب. وعلیکم السلام. جناب علی. اچھا، میں نے یہ چھوٹا سا تبصرہ شامی صاحب سے چاہیے ہاں جی. کہ پرائم منسٹر صاحب خود تو ایشوریہ رائے کی فلمیں دیکھتے ہیں، اور ججز کو کہلواتے ہیں کہ آپ اپنے ٹی وی بھی نہ دیکھیں، اپنے پاک صاف ستھرے جو نیوز چینل ہیں وہ بھی نہ دیکھیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آج تو ہم قرارداد پاکستان پر گفتگو کر رہے تھے. آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ ان تک پہنچ گئے ہیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ گئے ہیں. بلکہ ابھی تو کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ نور الامین مینگل صاحب جو ہیں جی یہاں ڈی سی او مقرر ہوئے ہیں. پہلا بلوچ ڈی سی او ہے جو لاہور کا مقرر ہوا ہے. تو اور کہ آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا. تو یہ 23 مارچ ہے کہ ایک اچھی بات ہے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لاہور میں افسر مقرر ہوں، لاہور والے جو ہیں وہ بلوچستان میں جائیں. اسی طریقے سے صوبوں میں تبادلہ ہونا چاہیے. ویسے تو ہمارے جو کھوسا صاحب چیف سیکرٹری ہیں وہ بھی بلوچستان سے ہیں، لیکن وہ یعنی وہ بلوچ علاقہ جو ہے پنجاب میں ہے. اور یہ ہمارے جو کھوسا صاحب ہیں ذوالفقار کھوسا صاحب وہ بھی بلوچ سردار ہیں. تو بہرحال بلوچوں کے لیے تو پورا پاکستان جو ہے ان کا اپنا ہے اور یہ ایکسچینج ہوتی رہنی چاہیے. اسامہ ہے بہاولپور سے. جی السلام علیکم اسامہ. وعلیکم السلام. میرا شامی صاحب سے نہایت ادب سوال یہ ہے، سوال تو میں نے کل بھی فون کیا تھا، میری بات تھی. گزارش یہ ہے کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے جو مارننگ کلاس کے بچے تھے ان کو لیپ ٹاپ مل گئے، لیکن جو ایوننگ کلاس کے بچے ہیں جنہوں نے 60% سے زیادہ مارکس ملے ہیں ان کو لیپ ٹاپ نہیں ملے. تو وہ بچے جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں. شامی صاحب اگر فرما دیں گے تو ان بچوں کو لیپ ٹاپ مل. دیکھیے آپ کی آواز جو ہے ایوان اقتدار تک پہنچ گئی ہوگی. وزیر اعلیٰ اس پر غور کر لیں، اگر ان کا حق بنتا ہے تو ان کو بھی لیپ ٹاپ دے دیں. آج تو پتہ نہیں 15 20 16 ہزار لیپ ٹاپ پنجاب یونیورسٹی میں تقسیم ہوئے ہیں، وہاں بھی 1-2 ہزار اور بنتے ہیں تو دے دیے جائیں تو کیا مذائقہ ہے. بلکہ شام صاحب جو پرائیویٹ سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی کوئی اسکیم اگر نکال دی جائے، جو پرائیویٹ سٹوڈنٹس ہیں صبح کام کر رہے ہیں رات میں پڑھ رہے ہیں، انہیں بھی اگر کوئی ہلکے قرضے پہ مل جائے لیپ ٹاپ. اب پتہ نہیں، میں نے تو اس بارے میں غور نہیں کیا. میری عادت ہے کہ غور فیس بک پہ ایکچولی ایک تجویز آئی تھی بغیر میں ذرا ہاں یا نہ نہیں کرتا. ایک دلچسپ آپ تجویز نے آئی تھی. تجویز دے دی ہے، غور کر لیں، ان کا دیکھیں گا کیسے ان کا میرٹ کا تعین کیسے ہوگا. ہاں یہ ایک الگ کیس ہے. میرٹ کا تعین بھی تو کرنا ہوگا نا. لیکن اس کے لیے شہباز شریف ہے نا اسپیشلائزڈ، اسپیشیلٹی ہے میرٹ کا تعین کرنے میں. نہیں، آخر کوئی بیسس تو بنانی پڑے گی نا. سید ابرار صاحب ہے گجرانوالہ سے. جی السلام علیکم ابرار صاحب. وعلیکم السلام. جی صاحب میرے ہاتھ سے یہ بات ہے کہ اپنی قرارداد کی بات چھیڑی ہوئی ہے، تو یہ قرارداد کا جو امپلیمنٹیشن ہے اس کا نام، اس کی جو تعبیر ہے اس کا نام پاکستان ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ ہندوستان کے مسلمان اور بنگالی مسلمان تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کیونکہ ہم مسلمانوں کی طاقت تقسیم ہو گئی. اور ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. ہم پاکستان تو لے گئے لیکن ہم پر یہ امریکہ اور یہ یورپین سٹائل اور یہ ان کی جو حکومت ہے ان کی قائم ہے. سب سے پہلے کہ میرا تو تعلق چلے زمیندار گھرانے سے ہے اور ہم نے اپنی حلال کمائی سے ایک انڈسٹری بنائی، اور اس کے عالم یہ ہے کہ آج ہم اس کو بند کرنے والے ہیں، اپنی لیبر کو فارغ کرنے والے ہیں. الطاف حسین کا ایک جملہ مجھے بڑا کمال لگا ہے اس کے پورے ٹنیور میں، جو اس نے یہ کہا کہ کراچی اور حیدرآباد والے یتیم نہیں ہیں، ان کے لاوارث نہیں ہیں، وہ ہم ان کے وارث ہیں. اس کی مثال یہ ملی کہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ جی نظر صاحب، کراچی اور حیدرآباد والوں کو جی نہیں ہے. نظر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ آزادی سے بڑی نعمت تو کوئی نہیں ہے. اب جو ہندوستان میں مسلمان رہ گئے وہ وہاں کے شہری ہیں، جنہوں نے بنگلہ دیش بنا لیا وہ وہاں کے شہری ہیں،
اور ہم جو ہیں پاکستان کے شہری ہیں. اب یہ تو ہمارا کام ہے کہ اپنے گھر کا نظم و نسق ٹھیک طریقے سے چلائیں. اب افغانستان میں بھی مسلمان رہ رہے ہیں, ایران میں بھی رہ رہے ہیں. تو جو انڈیا ہے وہ کبھی بھی ایک ملک نہیں تھا, مختلف ملک اس میں آباد تھے. تو اب تو صورت یہی ہے کہ ہم آپس میں تعلقات کو بہتر رکھیں اور آگے بڑھیں اور اپنے مسائل حل کریں, اتنا پریشان نہ ہو جایا کریں. آج ان کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی پاکستان کی بدولت ہے. تو اپنے حوصلہ رکھیں اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. شمس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آئندہ بدھ کو آپ سے دوبارہ ملیں گے نئی خبروں نئے تجزیوں کے ساتھ, اور مجھے پرمان شامی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.